अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब भी। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 37 एतराज़ात लगाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। हुकूमत ने इन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। अब ये जो खींचा तानी है, क्या इसमें कोई हल निकल पाएगा? आइंदा इंतखाबात में EVM इस्तेमाल होंगे? इससे मुतालिक आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत को लेकर नून लीग ने वाइट पेपर जारी कर दिए हैं और नून लीग ने बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार दिया है। लेकिन ये भी एक अहम बात है कि पहले एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर दूसरी जानिब उज़्मा बुखारी साहिब आई। नून लीग के 2 ग्रुप आज हमें देखने को मिले जो तर्जुमानी कर रहे थे। 11 सितंबर को इत्तलात हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि तालिबान हुकूमत हलफ उठाएगी। 11 सितंबर की सफारती, अखलाकी और सियासी जो पैगाम है आलमी क़ुव्वत के लिए, आलमी बरादरी के लिए, वो क्या है? बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने आज भी ताक पे रखा मौजूदा हुकूमत को, और साथ ही साथ नून लीग को भी और PDM को भी। मौलाना ने भी रिस्पॉन्ड किया है। ये तमाम मामलात हैं, आज के प्रोग्राम में तफसीली इन पे बात करेंगे। सबसे पहले इरशाद साहब, जो 37 एतराज़ात लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हुकूमत ने उनको मुस्तरद कर दिया है। ये EVM की बेल मंडे चढ़ेगी? ये 37 निकात अगर आप देखें, इसमें से कई तो ऐसे हैं जिस पर वो कहावत सादिक आती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि खाम खा एतराज़ बराए एतराज़ है। जो काम इलेक्शन कमीशन के अपने करने के हैं, उनका तकाज़ा भी वो हुकूमत से कर रही है और उनकी बुनियाद पर एक मशीन पर एतराज़ किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमले की ट्रेनिंग जो है जी, स्टाफ नहीं है तरबियत याफ्ता, तो 2 साल पड़े हुए आप तरबियत दे दें। अच्छा जी, वो मशीनों की मुंतकिली का मामला है, वो भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने करना है। लेकिन कुछ 2, 3, 4 निकात ऐसे हैं जिन पर हुकूमत ने अगर तवज्जो ना दी या उसको उन मसाइल को हल ना किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बेल मंडे चढ़ेगी। एक तो है इस मशीन का इस्तेमाल। आप और हम सब जानते हैं, शहबाज गिल साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान में शरह ख़ानगी भी बहुत कम है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो टच स्क्रीन फ़ोन भी इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो एक मशीन, उसको इस्तेमाल करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जिसकी तरफ तवज्जो देनी होगी कि आम आदमी जब वोटर वहाँ जाएगा, क्योंकि सिक्रेसी ऑफ वोट, सिक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो आइनी तकाज़ा है, वहाँ जाएगा, वो उस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए मोहताज है किसी सहूलतकार का। और अगर वहाँ कोई सहूलतकार, वहाँ टेक्नीशियन, कोई शख्स बैठा हुआ है, तो सिक्रेसी ऑफ वोट उससे मुतासर होगी। वो किससे पूछेगा कि मैं कौन सा बटन दबाऊँ, मैं फ़लाँ को वोट देना चाहता हूँ। एक तो जो वोटर है उसकी शनाख्त ज़ाहिर हो रही है, उसकी शनाख्त खुफिया नहीं रहती, और दूसरा वोट की जो राजदारी है वो मजरूह हो सकती है। इसका जवाब हुकूमत को देना होगा कि इसके लिए क्या एहतमाम किया जाएगा। एक चीज़ ऐसी है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, जो महफूज मुंतकिली है उन मशीनों की, और जिस मुल्क में ये रिवाज हो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डब्बे लेकर जाएं और धुंध की वजह से गायब हो जाएं और फिर वो तनाज़ा खड़ा हो और नए इलेक्शन करने पड़ें, इन मशीनों की महफूज मुंतकिली और हिफाजत जो है वो एक बहुत बड़ा मसला होगा जिसका एहतमाम इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। वो कर सकता है, नहीं कर सकता, ये एक इशू भी है। तीसरी चीज़ जो है, इस मशीन को इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी जो होगी, जो कंपनियां ये फ़राहम करेंगी, ज़ाहिर बात है वो निजी कंपनियां होंगी, उन पर इन्हिसार होगा, लाज़मन तौर पर होगा। नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन ओवरऑल मशीन को रद्द करना या नई टेक्नोलॉजी को रद्द करना जो है, ये ना अपोजिशन को ज़ेबा है और ना इलेक्शन कमीशन को। उसके लिए जो भी मुश्किलात हैं उनका हमने हल निकालना है। एक एतराज़ और भी किया गया है कि बाज़ ममालिक ने इसकी सिक्योरिटी की वजह से, और बाज़ ममालिक ने, उसमें जर्मनी का नाम भी है, आयरलैंड का भी है, इटली का भी है, इसका इस्तेमाल तर्क किया है। ये भी हुकूमत को सोचना और देखना होगा। लेकिन हम मौजूद हैं हमारे पास शहबाज गिल साहब, उन्होंने यकीनन इस हवाले से शिबली फराज साहब से कुछ मालूम भी किया होगा।
شبلی صاحب، اور ایک تو یہ سوال کہ اگر اپوزیشن آپ کی بات نہیں مانتی تو یک طرفہ طور پر یہ مشینیں کیسے آپ لائیں گے اور الیکشن کمیشن کے تحفظات کیسے دور کیے جائیں گے؟ گل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ارشاد عارف صاحب، ابھی تک جتنے بھی میں نے تجزیات ٹیلی ویژن پر سنے ہیں، آپ نے ایک بہت ہی مناسب اور صائب تجزیہ کیا ہے. اس میں آپ نے جو چیزیں واقعی کنسرن کی ہونی چاہیے الیکشن میں، ان کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے ان کی طرف بھی انگلی اٹھائی ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہی ادارہ ہے. جو وہاں پر بیٹھے ہوئے افسران ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی کولیگ ہیں. ان کا احترام بہت زیادہ ہے، اور پورے احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بہت افسوس ہوا ان کا جو رسپانس تھا اس کے اوپر. اور جس طریقے سے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ہم سب کے لیے احترام کی جگہ پہ ہے. اسپیشلی جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ کے لیے الیکشن کمیشن اور بھی زیادہ آپ پہ احترام اس کا واجب ہے. اس وجہ سے میرے پہ بہت واجب ہے. تو اس لیے بھی مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے سوشل میڈیا پر الیکشن کمیشن کے لیے میمز بنی ہوئی دیکھی، ان کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پبلک وہ جو سٹیٹمنٹس دی گئیں وہ کیسے دی گئیں، کیوں دی گئی. اس میں سے بہت ساری سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن جیسے ادارے، بہت ہی سیریس، بہت ہی معتبر ادارے سے وہ چیزیں نہیں آنی چاہیے تھی. جیسے ابھی ارشاد عارف صاحب نے فرمایا، بہت سارے ایسے سیریس ایشوز ہو سکتے ہیں جو ریز کیے جا سکتے ہیں ووٹنگ پیٹرن پہ، ووٹنگ مشین کے اوپر، ای وی ایم کے اوپر، اور وہ کرتے ہوئے بھی کوئی سچتا ہے اور جواب دیتے ہوئے بھی سچتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی باتیں کر دینا، فار ایگزامپل ایلفی ڈال دینے والی بات. آپ ارشاد عارف صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، ہم دونوں دیہاتی علاقوں سے رہنے والے ہیں، کہ جو دیہاتی یا دور دراز علاقے کے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، ایون لاہور کے بھی، وہاں پر ایک یا دو ہی سٹیمپس ہوتی ہے. ایک عورتوں کی طرف سٹیمپ ہوتی ہے لگانے والی، ایک مردوں کی طرف ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس سٹیمپ کے اوپر ایلفی ڈال کے کوئی چیز جوڑ جائے تو پھر مجھے بتائیے وہ پولنگ تو بند ہو جائے گا ارشاد صاحب. وہ تو اس دن تو پولنگ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مہر تو آگے پیچھے ذرا سی ہو تو ووٹ کینسل ہو جاتا ہے. تو اگر میں مہر کے اوپر ایلفی ڈال دوں اور ایلفی ڈال کے اس کے اوپر کوئی چیز بھی چمیٹ دوں تو مجھے بتائیے اس کے بعد ووٹنگ کا عمل کیسے جاری رہے گا. جس نے ایلفی ڈالنی ہے وہ اپنے دانت کے ساتھ اس مہر کی جو نیچے لگی ہوتی ہے ربر، اس کو بھی کھینچ کے توڑ سکتا ہے. تو پھر مجھے بتائیے اس کے بعد آپ ووٹنگ، تو خدا کا واسطہ ہے میں یہ کہوں گا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بہت احترام، بہت احترام، بہت احترام آپ کا. دست بدست آپ سے گزارش ہے ایسے نہیں کیجیے. جیسے ارشاد صاحب نے کہا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے کم ہیں، دیہات میں ہیں، انہوں نے ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات. یا ہم نے ابھی ووٹنگ مشین کا ٹرائل کیسے کرنا ہے، یا ووٹنگ مشین کی ترسیل کیسے کرنی ہے. یہ امپورٹنٹ سوال ہے. ان پہ ہمارے لوگوں کو بھی جواب دینا چاہیے، ان پہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن یہ جو باتیں کہنا کہ اس سے ٹرن آؤٹ نہیں بڑھے گا، تو کیا جو پیپر ووٹ ہے اس سے ٹرن آؤٹ بڑھے گا؟ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں فالو اپ نہیں ہو سکتا، بیک اپ نہیں ہے، بالکل غلط ہے. میں نے وہ دیکھی ہے مشین، اس میں سے پیپر نکلتا ہے، آپ اس پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے، آپ اس کو جا کے بھلے آپ نے کچھ کرنا اس پہ سٹیمپ بھی لگوا لیں. اپنا ارشاد عارف صاحب یہ اگر بیٹھ کے بات کریں نا، جو مشین میں سے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے ساتھ سٹیمپ اور پیڈ رکھتے ہیں، یہ آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے. گل صاحب یہ بتا دیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. ابھی تک تو تاثر یہ تاثر بہت خطرناک ہے، بہت غلط ہے. اور آپ بڑے احترام کے ساتھ الیکشن کمیشن کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ڈسکا الیکشن ہوئے تو سینئر وزراء کی جانب سے جو انہوں نے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اور الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. کیا اب جو خلیج تھی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان وہ دور ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی یا حکومت الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کے مطالبے سے دستبردار ہو چکی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنی جو ان کی پبلک ہوتی ہے ان کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور جو ڈے ٹو ڈے ہیپننگ ہوتی ہیں ان پہ ان کے بہت سارے ریئیکشن آنے ہوتے ہیں، بڑی فلوئڈ سچویشن ہوتے ہیں. لیکن جو بھی ہو، ایک آئینی ادارہ جو ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کو کبھی بھی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے وہاں سے کہ کسی ایک پارٹی کا جو مطمع نظر ہے اس کو وہاں پر، وہ بھلے پی ٹی آئی کا ہو، بھلے پیپلز پارٹی کا. آپ مجھے ایک بات بتائیے ارشاد عارف صاحب،
بہت سارے لوگوں نے کیونکہ مشین دیکھی نہیں, اور اس میں کوئی میں بدتمیزی والی بات نہیں, اور ایک مشین نہیں دیکھی تو وہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے کہ مشین کیا ہے. ارشاد صاحب آپ کے لیے میں بتا دوں کہ جو شخص گھر میں پڑا ہوا پی ٹی سی ایل کے فون سے نمبر ڈائل کر سکتا ہے نا, وہ بڑے آرام سے اس پہ ووٹ ڈال سکتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایسے ہی بٹن لگے ہوئے ہیں, کوئی ٹچ سکرین نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی ایسا اس کے اندر کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. اس کے اندر ایک طرف نام لکھے اور ان کے سامنے دبانے والا بٹن ہے, اور وہ بڑے سائز کا بٹن ہوگا, جو آپ اس پہ انگلی رکھیں گے تو وہ دب جائے گا. آپ اس کے کلرز ڈفرنٹ کر سکتے ہیں ارشاد عارف صاحب, اگر آپ چاہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے کلرز آپ ڈفرنٹ, 7 تو رنگ ہوتے ہیں, پھر کلرز مکس کر کے اور بھی رنگ بن جاتے ہیں. تو آپ 15-20 بٹن جتنے ان کے ڈفرنٹ رنگ رکھ لیں, آگے جو امیدوار کا نام ہو وہ بھی اسی رنگ میں لکھا ہو اور بٹن بھی اسی رنگ میں ہو. بہت سارے طریقے ہیں, اور گاؤں کے لوگ, ہم گاؤں میں رہنے والے ہیں, گاؤں کے لوگ جو ہے نا, ان کو اگر آپ بتائیں گے کہ آپ نے ہرا بٹن دبانا ہے, ہمارا ووٹ ہرے بٹن پہ, تو سارے جنہوں نے اس کو ووٹ دینا ہے وہ ہرا بٹن ہی دبا کے آئے گا. اچھا, پھر گاؤں میں جو بابے اور ہماری امائیں ہوتی ہیں, وہ زیادہ تر لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. ہم بھی بچپن میں جا کے ڈالتے رہے ہیں, وہ کیونکہ خود ان کو یا تو نظر نہیں آ رہا ہوتا یا پتہ نہیں چل رہا ہوتا, تو وہ آپ کو کہتے ہیں میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے, اس کو ڈالیں. لیکن وہ اتنے سادہ بھی نہیں ہوتے. جب آپ مہر لگا کے باہر آتے ہیں تو باہر بھی ایک بندے کو گل صاحب سوال تو یہ نہیں تھا, گل صاحب سوال تو یہ تھا کہ کیا حکومت نے جو مطالبہ کیا تھا الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا, کیا اب اس سے دستبردار ہو چکی ہے؟ دیکھیے وہ سوال کا میں نے آپ کو جواب دے دیا, لیکن وہ آپ کو بھی اس میں تھوڑی میچورٹی دکھانی چاہیے نا, کہ جو سوال کا میں نے جس طرح سے جواب دیا, بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں ان کے ایسے ہی جواب دیے جاتے ہیں. اب آپ موسم بہت اچھا ہے, صاحب کے ساتھ آپ پروگرام کرتے ہیں, ہاں جی موسم بہت اچھا ہے, آپ ماشاءاللہ سوال کیا تو آپ کو اس کا جواب میں نے دے دیا. لیکن آپ کو اگر اس کا ترکی بترکی سوال کا جواب چاہیے تو آپ کو کسی اور گیسٹ کو بلانا چاہیے جو آپ کی فریکوینسی پہ کھیل رہے ہیں. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, وہ کسی اور انوائرمنٹ میں بات ہی ہے, کسی اور انوائرمنٹ میں بات جی گل صاحب یہ فرمائیں کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, تو آپ نے کوئی استقبال کی تیاری کی ہے؟ وہ تو پھر آ رہے ہیں اب. جاوید لطیف صاحب بڑے فنی آدمی ہیں, بہت ہی فنی آدمی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہی از ون آف دا موسٹ فنیسٹ پرسن نا جو میں پنجاب کی پولیٹکس میں نے دیکھا. مطلب ان کی حالت یہ دیکھ لیں کہ وہ ہماری بھی اماں ہیں, ان کی والدہ ہماری بھی والدہ ہیں, ساری جھوٹ کی, رشوت کی, 2 نمبر کی زمین خرید کے اماں کے نام کروا دی. اب وہ ہماری بھی والدہ ہیں, بتائیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اب کیا اس پہ کوર્ٹ کچہری ہو. تو اس طرح کے تو وہ آدمی ہیں. اب آپ ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر کیا یقین کریں, کیا بات کریں, پر فخر بھی محسوس کر رہے تھے. تو آپ اس طرح کے انسان کے بارے میں, اس طرح کے انسان کی سٹیٹمنٹس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا بات کریں. تو میرا خیال ہے وہ ریلیونٹ ہونے کی بیچارے کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ایسٹ بیونڈ مین کے اندر ان کو نیب نے بلایا ہوا تھا. اب ان کو قطری خط تو نہیں ملیں گے, کوئی سوری خط دکھائیں گے, کوئی شیخو پوری خط دکھائیں گے, کوئی گجرانوالا خط دکھائیں گے, کوئی فیصل آبادی خط دکھائیں گے, ہو سکتا ہے کوئی ٹوبا ٹیک سنگھ سے ٹوبا دکھا دیں. تو یہ بیچارے آپ بتائیں گے کہ کہاں سے انہوں نے ایسٹ بیونڈ مین جو سارا مال بنایا ہے, اتنا سارا زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے, جال سازی کر کے, اس کا جواب دینا پڑے گا. تو وہ گئے تھے اس کا جواب دینے, اور وہاں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے. وہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے برے وقت سے کوئی ڈراتا ہے کہ برا وقت آ رہا ہے. گل صاحب کل ہمارے ہاں ہماری ٹی وی پر انٹرویو چلا چودھری پرویز الہی صاحب کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں جو فنڈز مختص ہوتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے, ان کا صرف ہونا یا خرچ ہونا جو ہے اس کی شرح ہمارے دور سے بھی کم ہے جب وہ میں وزیر اعلیٰ تھا, اور شہباز شریف صاحب کے دور سے بھی بہت کم ہے. یعنی فنڈز منظور ہو جاتے ہیں, مشتہر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ خرچ نہیں ہوتے. اگلے الیکشن میں جب آپ جائیں گے اور آپ نے فنڈز خرچ ہی نہیں کیے ہوں گے, تو اس کارکردگی کے ساتھ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں آپ الیکشن مینیج کر سکتے ہیں, الیکشن میں بہتر پرفارمنس دکھا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, چودھری صاحب بزرگ ہیں, سینئر ہیں, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی انہیں کسی نے یہ بتائی ہوگی بات, تو میں صرف آپ کے توسط سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچاتا ہوں, اور میں جب خود ملوں گا تو تب بھی ان سے بات کروں گا اس پر. یہ ان کو کسی نے غلط بتایا ہے. پچھلے سال بھی شہباز شریف کا زمانہ ہو یا پرویز الہی صاحب کا زمانہ ہو, دونوں زمانوں کی نسبت پچھلے سال کے جو مجھے فنڈز ایگزیکٹلی یاد ہیں وہ 90% سے اوپر سپینڈنگ ہے. تو فنڈز بالکل سپینڈ ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا,
کہ ہم نے کچھ سرپلس رکھے تھے پیسے جو ہمارے ملک کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور دوسرے اکنامک کرائسس کا تھا, اس میں پنجاب نے کچھ پیسہ اپنا الگ رکھا تھا جو پہلے سے پلان تھا بجٹ کے اندر, وہ ترقیاتی کاموں کے لیے رکھا ہی نہیں گیا تھا پیسہ. وہ اگر کسی کو ہو کہ وہ خرچ نہیں ہوا تو وہ خرچ کرنے کے لیے تھا نہیں, وہ تو ہم نے جو خسارہ تھا وہ پورا کرنے کے لیے سائڈ پہ رکھا تھا. لیکن جو ترقیاتی جو ADP بنی تھی وہ بالکل پچھلے سالوں کی. گل صاحب انہوں نے باقاعدہ مثالیں دی, انہوں نے کہا کہ وزیر آباد کا جو ان کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے فنڈ جا کے ابھی پچھلے مہینے 1.5-2 مہینے پہلے جا کے ریلیز ہوئے ہیں, مختص تھے, ہم بڑے خوش تھے. یہ ایک اور بات ہے, دیکھیے یہاں پر رکیے گا, یہ بات بھی آپ کے سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بہت سارے منصوبے شروع کر دیے جاتے ہیں ود دس انڈرسٹینڈنگ کہ اگر وہ منصوبہ 3 کروڑ کا ہے تو پہلے سال میں اسے 10 کروڑ دے دو, 30 کروڑ کا ہے تو پہلے سال میں 10 کروڑ دے دو, پھر 10 کروڑ دے دو, پھر 10 کروڑ دے دو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسکیمز پریورٹی لے جاتی ہیں اور کچھ نہیں لے کے جاتی. تو ایسا ہوا ہو سکتا ہے کہ فنڈز پچھلے سال جو ہے وہ نہ ہوں اس منصوبے کے لیے کیونکہ وہ فنڈز کہیں اور استعمال ہو گئے ہوں, تو ان کے اس منصوبے کے لیے فنڈز جو ہیں وہ اس سال کے بجٹ کے بعد دیے گئے ہوں. تو یہ بات میں ان کی اگری کر سکتا ہوں کہ پچھلے سال سارے یہ اس سے کنٹراڈکٹری بات ہے. آپ بات سمجھ رہے کہ فنڈ سارے خرچ ہو گئے لیکن کسی منصوبے کو نہیں ملے جس منصوبے کو آج مل رہے ہیں. یہ بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں, اور یہ ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کیونکہ پروجیکٹ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں, فنڈز کم ہوتے ہیں, لیکن وہ جو پہلے والی آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. 5واں چیف سیکرٹری اور 7واں IG تبدیل ہو گیا, اس کی کیا منطق ہے جناب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ 5واں چیف سیکرٹری یا 7واں IG الیکشن میں لوگوں نے نہیں دیکھنا. لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پرفارم کیا, آپ نے لوگوں کے لیے آسانی کیا کی ہے. فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں, جو پچھلے چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے کچھ بہت ہی ایگزمپلری کام کیے, اور کچھ کاموں میں شاید میری نظر میں میرے وہ دوست بھی ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, کچھ شاید ایسی چیزیں جہاں پر مجھے نیڈل موو ہوتی شاید نہ نظر آئی ہو سکتا ہے ان کا قصور نہ ہو. جیسا کہ LDA کو اور LDA کے جو قوانین تھے وہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر بہت امپروو ہوئے. اگر آپ بھی دیکھیں, کسی بلڈر سے پوچھیں, کسی اپنا گھر بنانے والے سے پوچھیں جسے پرسنل بنانا ہے, کوئی کاروباری شخص ہے اس سے پوچھیں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو 6 مہینے اپروولز کو ٹائم لگتا تھا وہ آپ 30 ڈیز میں ہوتا ہے, آن لائن کر دیا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہی قانون گجرانوالہ میں یا فیصل آباد میں یا راولپنڈی میں اس سپیڈ پہ نہیں آ سکا. پچھلے دنوں راولپنڈی کے جو بلڈرز تھے, جو ڈیولپر ہیں, انہوں نے اخبار میں ایک اشتہار بھی دیا تھا کہ لاہور والے قوانین یہاں بھی ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ کسی کا, تو اگر ان کو نہ لگایا جاتا چیف سیکرٹری, اس سے پچھلے والے چیف سیکرٹری رہتے تو اس کا مطلب LDA میں یہ اچھا کام نہ ہوتا. تو ہر آفیسر جو آتا ہے وہ اپنا ایک اچھا کام کرتا ہے. یہ 1.5 سال رہے, 1.5 سال کم مدت نہیں ہوتی. جو پچھلے چیف سیکرٹری ہیں وہ 1.5 سال سے 1.5 سال انہوں نے پرفارم کیا, اور ماشاءاللہ اچھا پرفارم کیا انہوں نے. اب جو اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے تھے وہ کر چکے, اب اگلے آفیسر آئے. یہ پولیٹیکل آپ کا پریروگیٹو ہے. اینڈ آف دا ڈے لوگوں نے پرفارمنس دیکھنی ہے, یہ نہیں دیکھنا آپ نے وہاں پر کتنے آفیسر لگائے تھے, کتنے وزیر لگائے تھے, کتنے تبدیل کیے, کتنے رکھے. یہ لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. فار ایگزامپل آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا اس ٹائم نیو ہاسپٹل کا MS کون ہے. آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا, میں شاید آپ کو پتا ہو لیکن شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس ٹائم الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد کا MS کون ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ MS جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں کہ نہیں. ہمیں 10 دفعہ چینج کرنا پڑے چینج کر دیں گے. مطلب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ آپ نے ایز اے گورنمنٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام کی آواز یا عوام کا ریئیکشن کیا ہے. جس دن ہمیں یہ پتا چلے گا کہ پنجاب کی ساری عوام کسی آفیسر کے بارے میں کہہ رہی کہ وہ بہترین کام کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی چینج نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک بات کریں گے بلاول بھٹو نے حکومت کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی اور PDM کو بھی طاق دیا ہے. ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اس پر تیر چلا دیے ہیں. بریک کے بعد ڈیٹیل بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب نے. تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو آج خوب نشانے پہ رکھا مسلم لیگ نون کو, ووٹ کو عزت دو پہ ایک طرح کا تیر چلایا. لیکن مولانا کہتے ہیں کہ جو پیشکش بلاول صاحب کو ہوئی وہ ہمیں بھی ہوئی اور ہم نے اسے قبول نہیں کیا. یہ کیا پیشکش ارشاد صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہو سکتی ہے بلاول صاحب کو پیشکش؟ یہ تو ہم اب پوچھتے ہیں نا نیئر بخاری صاحب سے, انہیں علم ہوگا کہ کیا پیشکش
ان کو ہوئی تھی مولانا کو اور جو بلاول صاحب کو ہوئی ہے اس کا تو علم ہونا چاہیے. لیکن مولانا کا اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے، دیکھیں ایک بات تو پیپلز پارٹی کی ہمیں ماننی پڑے گی کہ جب پی ڈی ایم بنا، حالانکہ وہ جو پہلا اجلاس ہوا تھا وہ بلاول بھٹو صاحب نے بلایا تھا اور وہ بانی ہے ایک لحاظ سے، استعفوں کے معاملے پر جو موقف پیپلز پارٹی نے اختیار کیا وہ اصولی بھی تھا اور عملی بھی تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا، لیکن جو ایجنڈا یا بیانیہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا مولانا بھی وہی لے کے آگے چل رہے ہیں. نہ انہوں نے استعفے دیے، نہ انہوں نے لانگ مارچ کیا، نہ کوئی اور کام انہوں نے کیا ہے. تو بخاری صاحب سے پہلا تو ہم یہی پوچھیں گے کہ کون سی پیشکش تھی جو بلاول بھٹو صاحب نے قبول کر لی اور وہ کس کی طرف سے تھی؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ اس کی پروسیڈنگز میں نے خود کنڈکٹ کروائیں، اور وہ ڈرافٹنگ ہوئی، اس ڈرافٹنگ کمیٹی کا بھی میں ممبر تھا، جس میں احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی اور باقی دیگر جماعتوں کے لوگ بھی تھے، جو ہم نے ڈرافٹ تیار کیا اور پھر اس ڈرافٹ کی اپروول دی، جو تمام پارٹی سربراہان اس میں موجود تھے، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا. اس میں جو چارٹر ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ بھی بہت دفعہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں. اور جب یہ مولانا آفر کی بات کرتے ہیں، مولانا کا مزاج یہی ہے کہ وہ آفریں ہمیشہ ایکسیپٹ کرتے رہے ہیں. اچھا، انہوں نے جنرل مشرف کی آفر کو بھی ایکسیپٹ کیا، ٹھیک، اور تعداد ہمارے پاس زیادہ تھی پیپلز پارٹی کی اور این کی، لیکن لیڈر آف اپوزیشن وہ بن گئے تھے ایم ایم اے میں سے، اور ایم ایم اے ڈیل کر گئی تھی مشرف کے ساتھ. اس وقت ایم ایم اے ڈیل کر گئی تھی مشرف کے ساتھ، تو انہوں نے کے پی کے میں گورنمنٹ بنائی تھی. تو یہ تو ڈیلیں کرنے کے عادی ہیں. اور پھر جب آل پارٹیز کانفرنس مولانا صاحب نے کی تھی اسلام آباد میں، اور ایک انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا، جس لانگ مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو سکھر میں بڑا گرینڈ ویلکم بھی کیا اور پھر ان کو سپورٹ بھی کیا، لیکن لاہور میں این ان کو نظر نہیں آئی. ہمارا پنجاب کا پریزیڈنٹ وہاں موجود تھا. اور پھر جب وہ اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے، اور اس وقت ان کو یقین دہانیاں تھیں اور وہ کنوے کرتے تھے کہ جی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. سبسیکوئنٹلی مولانا نے یہ کہا کہ چودھری پرویز الہی نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ عمران خان کو جو مقتدر حلقے ہے وہ پیک اپ کرا دیں گے مارچ 2020 میں. تو یہ تو ان کا پروسیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کو جتنا نقصان این نے اور جے یو آئی نے پہنچایا شاید کسی اور نے نہیں پہنچایا. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بخاری صاحب، یہ قطع کلام ہمارے چارٹر قطع کلام معاف، یہ یعنی مسلم لیگ نون نے بھی کوئی ڈیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اسی طرف، میں آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں جی. میں وہ گراؤنڈ فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں جی، پھر اس سے آپ بالکل انالیسس کر لیں کہ کس کا کیا رول تھا. یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور 25 مارچ کی ڈیٹ دی تھی، لیکن اس میں جس میٹنگ میں ڈیسیژن ہوا تھا کہ ہم 25 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، لیکن یہ قطعاً طے نہیں تھا کہ ہم اسلام آباد پہنچ کے ریزگنیشنز ٹینڈر کریں گے. پیپلز پارٹی ڈے ون ریزگنیشنز کے خلاف تھی، لیکن ہم پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی کون سا دینے ہیں، اس کو لاسٹ آپشن کے طور پہ رکھ لیں. ہم نے کہا گڈ انف، چلے آپ اگر آپ کہتے ہیں تو لاسٹ آپشن ہم اس کو استعمال کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے جو آپشنز ہیں ان آپشنز پہ عمل درآمد ہوگا. لانگ مارچ کے بعد نو کانفیڈنس کا موشن لانا تھا پروونشل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، لیکن جب انہوں نے منسلک کر دیا لانگ مارچ کو ساتھ استعفوں کو، جی ہماری ریزرویشنز تھی، ہم نے کہا ہم اپنی سی سی کے پاس جائیں گے. اور میری آپ بات سنیں بھائی صاحب، لیٹ می کمپلیٹ اٹ. تو وہ لانگ مارچ کو سیبوٹاج کیا جے یو آئی نے اور نون نے کیا، ورنہ وہ ہم پوری تیاری کے ساتھ کراچی سے روانہ ہونے تھے اور 25 کو چلنا تھا، اور 2 تاریخ کو سارے پاکستان سے انہوں نے کنورج ہو جانا تھا اسلام آباد میں.
تو جب ساری طرف سے کے پی کے سے، کشمیر سے، پنجاب سے، بلوچستان سے لوگ کنورج ہو جاتے اسلام آباد میں، تو سچویشن مختلف ہوتی اور وہ اس گورنمنٹ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا. تو یہ تو فیسیلیٹیٹر بنے اس گورنمنٹ کے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن نہیں ہونا پڑا. اور پھر ہم نے کہا کہ جب یہ بجٹ تھا یہ 2021 کا، اس میں ہم نے کہا فائنانس بل کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن صاحب جس دن ووٹنگ ڈے تھا اس دن اسمبلی میں ہی نہیں آئے. نہیں یہ سب یہ پھر یہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں ڈیل کرنے کی. نہیں سر، یہ فرمائیں کہ یہ جو انہوں نے سبوٹاج کیا یا وہ اس بات پر نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل ہوئی ان کی، اور اس کے ڈیل میں ان کو کیا ملا، مولانا کو اور نون لیگ کو؟ دیکھیں جی، ان کی ڈیل تو مولانا کی تو پہلے بھی تھی جب پرویز الہی کے صاحب انہوں نے پیک اپ کیا تھا. تو کیا ملا ان کو اس وقت؟ یہ ہمیرا یہ ڈسپشن ان کے ساتھ ہوگی، یا انہوں نے غلط اس کو انالیسس کیا یا اس کو ایزیوم کر لیا. بات یہ ہے کہ اگر وہ سیریس تھے تو جو چارٹر ہم نے 20 سپٹمبر کو سائن کیا تھا 2020 کو، اس پہ عمل کرتے. آج یہ گورنمنٹ پیک اپ کر گئی ہوتی. اور یہ تو مریم نواز صاحب نے تو خود کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں یہ 5 سال پورے کریں. تو دے آر ناٹ سیریس کہ یہ گورنمنٹ پیک اپ کرے. ہم نے کہا کہ اس گورنمنٹ سے اس ملک کے عوام کو نجات دلواؤ. یہ پی ڈی ایم میں بخاری صاحب، پی ڈی ایم میں شہباز شریف صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر کوئی رول ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن پس پردہ جو مریم صاحبہ وہاں پہ بات کرتی تھی، کیا اس پہ شہباز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا جاتا تھا، یا صرف نواز شریف کا کیمپ وہاں پہ نمائندگی کر رہا تھا نون لیگ کی؟ دیکھیں جی، پرائمریلی بات یہ ہے کہ یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے، اور مجھے نہیں پتا ان کے انٹرنل انٹریگز کیا ہیں، کانسپریسیز کیا ہیں. وہ ایک پیج پہ ہے کہ دے نو بیٹر، یہ ان کی پارٹی ہے، وہ خود دیکھ سکتے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ کی نمائندگی کرتی تھیں جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے. جب وہ بحال ہو کے ان کی بیل ہوگی تو وہ باہر آ گئے، تو مسلم لیگ کی نمائندگی وہ کرتے تھے، کیونکہ مسلم لیگ کے الیکشن کمیشن میں سربراہ وہ ہے. رہبر ان کے نواز شریف صاحب ہوں گے، لیکن جو الیکشن لاز ہیں، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے، اس کے مطابق مسلم لیگ این کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور پارلیمان کے اندر وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں. اور ہم پارلیمانی جماعت کے طور پہ ہم ان کو لیڈر آف اپوزیشن کو سپورٹ بھی کیا، اور ہماری کوارڈینیشن بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن نہ مولانا اس گورنمنٹ کو پیک اپ کرانا چاہتا ہے، نہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں. مولانا نے تو خود الیکشن الائنس کیا پی ٹی آئی کے ساتھ سندھ میں ہمارے خلاف. تو یہ کیسے کہہ سکتے کہ ڈیل کی بات ہے؟ ڈیل تو انہوں نے خود کی ہوئی ہے. نہیں صاحب، ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر مسلم لیگ نون نے ڈیل کی ہوئی ہے اور مولانا کی ہوئی ہے، تو اس کا حاصل کیا ہوا؟ ان کے تو لوگ مقدمات ان پر موجود ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں. ہاں بالکل، بڑے سادے ہیں آپ بھی ہیں کہ ڈیل ہوئی تو پھر وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. کس نے جانے دیا ان کو باہر؟ اچھا، یہ ڈیل کے ذریعے گئے ہیں؟ ڈیل میری بات سن لیں جی. اور کیا تھا؟ مجھے بتائیں کہ کسی جوڈیشل آرڈر پہ تو وہ باہر نہیں گئے، ایگزیکٹو آرڈر پہ گئے. یہ عمران خان کا این آر او نہیں دوں گا. این آر او اور کیا ہوتا ہے؟ اگر تو وہ جوڈیشل آرڈر پہ گئے ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ جوڈیشل، ہم اگر بیل پہ باہر آصف علی زرداری تو وہ جوڈیشل آرڈر پہ نا، کسی ایگزیکٹو آرڈر پہ تو ہم باہر نہیں بیٹھے ہوئے. نواز شریف صاحب جو بیرون ملک گئے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے نیچے گئے، وہ کسی جوڈیشل آرڈر کے نیچے نہیں گئے. اس کو ڈیل نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ بخاری صاحب، اب بلاول صاحب پنجاب میں ہیں، جنوبی پنجاب میں ان کے کامیاب جلسے بھی ہو رہے ہیں، وہ لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہم بنائیں گے. تو یہ ان کو یہ اگلی حکومت کا کسی نے خواب دکھایا ہے، یا واقعتاً وہ عوام میں پارٹی اب پنجاب میں اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، بات خواب کی نہیں ہے جی، بات پرفارمنس کی ہے. اور لوگ دیکھتے ہیں پاسٹ پرفارمنس، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس جماعت کی پرفارمنس کیا تھی، انہوں نے ڈیلیور کیا کیا. مثلا آج ریسنٹلی میں بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ ہم نے بنایا تھا سیکٹ امپلائز کی ری انسٹیٹمنٹ کا، اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا گیا. یہ کوئی گورنمنٹ انیشیٹو لیتی، یا نون نے کوئی انیشیٹو لیا، پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا؟
ہم نے کہا جی میں نے ایز اے سیکریٹری جنرل آف دا پیپلز پارٹی ہم نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی اس کو ریویو کریں. اس کو ریویو اس طرح کریں کہ یہ 18 سے 20 ہزار خاندانوں کا معاملہ ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن 1 پہ اس وقت کے چیف جسٹس نے جو کانسٹیٹیوشن 1 جو بلڈنگ بنی ہے جس کی الاٹمنٹ کو انڈو کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, اس کی اپیل جب گئی تو اس میں ایک نیا فینومینا سامنے آیا, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ. اور تھرڈ پارٹی انٹرسٹ میں وہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور کیونکہ اس لیے سیٹ اسائڈ ہو گیا کہ عمران خان کا اپارٹمنٹ بھی اسی کانسٹیٹیوشن 1 میں ہے, تو ہم نے کہا کہ وہاں بڑے لوگوں کے اپارٹمنٹ ہے تو اس کو تو آپ نے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کو سامنے رکھ لیا. تو یہ غریب آدمی جو سیکٹ امپلائیز ہیں گریڈ 1 سے 16 تک ہیں, ان کے ساتھ بھی تو ریویو ریکویسٹ ہماری سپریم کورٹ سے کہ اس کو ریویو کیا جائے. بہت سارے خاندانوں کے چولہے بند ہو جائیں گے. ہم سمجھیں اس ایشو پہ مسلم لیگ کا یا ان کا کیا موقف ہے؟ نیر صاحب, شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی واپس آ جائے پی ڈی ایم میں. کیا اگر اتفاق رائے ہو جائے آپ واپس چلے جائیں گے, اور پھر اگر استعفوں کا معاملہ دوبارہ اٹھے تو آپ استعفے دینے کے لیے اور سندھ حکومت ختم کرنے کے لیے تیار ہوں گے وسیع تر قومی مفاد میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ کی بات تو پہلے بعد میں ہے نا. سندھ کی حکومت سے تو ان کو پرابلم نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں کہا تھا, ہمارا موقف تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں یہ ریزگنیشن لینا چاہتے تھے. ہم نے کہا الیکٹرل کالج ختم نہیں ہوگا, سینٹ کے الیکشنز پہ افیکٹ نہیں آئے گا. اگر گورنمنٹ کی انٹینشن ہوئی تو سینٹ کے الیکشن کروا لے گی اور وہ 1 سائیڈڈ الیکشن ہو جائیں گے اور سینٹ میں 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی. ہم نے ان کو کہا بائی الیکشن میں, لوگوں نے بائی الیکشن میں اپوزیشن کو سپورٹ کیا, سینٹ پہ ہماری اسٹرینتھ قائم رہی, ہماری میجورٹی قائم رہی. تو یہ پولیٹیکل ویژن کی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ریزگنیشنز لے کے آتے پنجاب میں جہاں پہ بڑا چھوٹا ڈفرنس ہے ٹریجری بینچز میں اپوزیشن میں, اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ واپس لانے کی بات کریں. بات یہ ہے کہ جو رویے انہوں نے آج اختیار کیے ہیں, جو مولانا کا رویہ ہے یا جو شاہد خاقان صاحب کا یا باقیوں کا رویہ ہے, ان حالات میں تو اپوزیشن میں یہ فرکشن ڈالنے کی یہ ذمہ دار ہیں, یہ ذمہ دار ہیں کہ اپوزیشن کو کمزور کر رہے ہیں. جب آپ اتحاد بناتے ہیں تو اس میں پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, برداشت کی ضرورت ہوتی ہے, تو تب معاملات چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے. پارلیمان میں عمران خان لیڈر آف اپوزیشن کو سلام نہیں کرنا چاہتا, ہاتھی میں لانا چاہتا. یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کے خلاف بات کر رہے ہیں دونوں جماعتیں. اب بات یہ ہے کہ مولانا کی آج کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم مولانا کے ساتھ یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب بہت شکریہ, آپ یہ بینیفٹ دینا ہمارے ساتھ موجود تھے. نیر بخاری پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما موجود تھے. مولانا کی یہ سٹیٹمنٹ بلاول صاحب کے بارے میں تھی, اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ تھی کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کے ذمہ دار بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو کیا مولانا نے باضابطہ اعتراف کر لیا ہے؟ پی ڈی ایم پارا پارا ہو چکی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے ووٹ کو عزت دو پہ تو تیر چلایا, لیکن ساتھ وہ یہ بھی دہائی دے رہے ہیں میاں صاحب واپس آؤ. مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہم نے پہلے ڈسکس کی. اپوزیشن میں تلخی کی وجہ کیا ہے اور یہ تلخی مزید بڑھ رہی ہے؟ ایک تو سب کو اب نظر آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 2 سال تک تو موجود ہیں اور یہ حکومت بھی موجود ہے, کیونکہ جتنی آس امید تھی, جتنی کوششیں تھیں, ان کا انجام مولانا کو بھی پتہ چل گیا, میاں صاحب کو بھی پتہ چل گیا, اور بلاول صاحب کو پہلے ہی علم تھا. وہ ان کی ریئلسٹک اپروچ تھی پیپلز پارٹی کی. اب اگلے الیکشن کی تیاری ہے تو میدان کہاں سجے گا؟ وہ پنجاب میں سجے گا. اچھا, مولانا کو اب ایک تھوڑا سا ایج ملا ہے ان پر
یہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر اس انداز میں مرتب ہوں گے کہ جو پشتون بیلٹ ہے وہاں ایک ذہنی تبدیلی آئے گی، بلکہ آ رہی ہے۔ یہ جو تاثر تھا 9/11 کے بعد، ایک دور جو ہے انجوائے کر لیا MMA نے، اس کے بعد اتنی سختی ہوئی کہ وہ مذہبی ہونا اور طالبان کی حمایت اور یہ چیزیں جو تھیں ایک لحاظ سے جرم بن گیا تھا۔ اب طالبان وہاں آ گئے ہیں تو اس کا فائدہ مولانا اٹھانے کی لازماً کوشش کریں گے۔ مکتبہ فکر بھی ایک مکتبہ فکر سے زیادہ یہ ہے کہ سوچ ہم آہنگی جو ہے کہ مولانا بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریٹریٹ نہیں کیا جس طرح ہماری ریاست نے طالبان کے حوالے سے کیا تھا، یا ہمارے آج کا بیان کہیں اسی چیز کو بھانپنے کے بعد سے نہیں ہے، بھانپنے کے بعد اس کے مولانا کا معاملہ سیٹ ہونے والا ہے، بہتر بارگیننگ پوزیشن ان کی بہتر ہو گئی ہے۔ اب مقابلہ ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا، کیونکہ مولانا تو مقابلہ میں نہیں ہے پنجاب کی حد تک، کم از کم پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا ہے۔ مسلم لیگ نون سینٹرل پنجاب میں انٹیکٹ ہے ابھی تک، اگرچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو کنفیوژن ہے بیانیے کا مسلم لیگ کے اندر اور لیڈرشپ کا جو ایک کشمکش ہے یا ایک تصادم ہے، اس کے نتیجے میں مسلم لیگ جو اگلے الیکشن میں اس طرح پرفارم نہیں کر سکتی اس تصادم کے ساتھ اور اس نیریٹو کے ساتھ۔ جی لیکن ابھی تو وہ قائم ہے، لیکن وہ قائم تو ہے، لیکن جو ارشاد صاحب اگر آج کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، ایک کیمپ وائٹ پیپر پہ علیحدہ بات کر رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کیمپ کے خاتون آ رہی ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، یہ چیزیں عوام بھانپ تو رہے ہیں نا۔ دیکھیں اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلتا نظر آ رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا یا مفاہمتی کیمپ جو ہے وہ غالب آ رہا ہے۔ پہلے یہ کیمپ جو تھا یہ تذبذب کا شکار تھا کہ کہیں یہ نہ تاثر ملے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے یا ہم نے نواز شریف کے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا جو نیریٹو ہے یہ ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گا اور اگلا الیکشن مشکل ہو جائے گا۔ سارے تنقید بھی اس پہ کر رہے ہیں، ان کے نیریٹو پہ، شہباز شریف کے نیریٹو پہ نہیں ہو، نہ حکومت نہ پیپلز پارٹی نہ کوئی۔ تو اس لیے انہوں نے اب بھانپ لیا ہے کہ جی ہمیں اب مفاہمت کے اور جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے وہ کرنی چاہیے، عملی بات جو ہے۔ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم یہاں ٹارگٹ حکومت اور مسلم لیگ نون کو اکٹھے کریں گے تب ہمارے لیے سپیس، جو انہوں نے کشمیر میں کیا اور نتیجہ کشمیر میں کیا تو وہاں ان کو نتیجہ ملا۔ اب مولانا ہزار کہتے رہے ہیں کہ جی میر جعفر اور میر صادق نے پی ڈی ایم توڑ دیا، لیکن پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا فائدہ بھی پیپلز پارٹی کو ہوا ہے۔ جی اب اگر اس کا مزید وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ حال یہ ہے کہ وہ حکومت پر، عمران خان پر تنقید تو کرتے رہیں کہ حکومت میں اختیارات ان کے پاس ہیں، لیکن اس جماعت کو بھی ٹارگٹ کریں جو دعوے دار ہے پنجاب کی۔ تو اس لیے بلاول بھٹو جو ہیں وہ بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں اور صحیح پالیسی ہے، عملی پالیسی ان کی پریکٹیکل ہے، صحیح یا غلط کا تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ پریکٹیکل ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ہوپ دے رہے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کا یا تحریک انصاف کا متبادل سوچ رہے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نہیں ہیں، وہ ہم ہیں۔ بالکل، کیونکہ مسلم لیگ جو ہے وہ ابھی تک تضادات کا شکار ہے، وہ پی ڈی ایم میں بھی ایک نیریٹو لے کر گئی اور اس کے برخلاف کھڑی ہوگی، اس نے استعفوں کا نیریٹو دیا اور استعفے دیے نہیں ہیں، جبکہ ہم نے جو اصولی موقع اختیار کیا تھا آج تک کے معاملے پہ بھی آنا ہے۔ ذرا ایک لائن میں بتا دیں، آپ نے کہا پی ڈی ایم ٹوٹنے کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا، کیا پی ڈی ایم بننے کا فائدہ بھی سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہوا تھا؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو فائدہ بننے کا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا جتنا مسلم لیگ نون نے اٹھانے کی کوشش کی اور اس کو فائدہ ہوا۔ دیکھیں پہلا لانگ مارچ ہوا، میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، پی ڈی ایم بنا، اس کی وجہ سے مسلم لیگ کی پوزیشن یہاں ٹھیک ہوئی اور مریم نواز صاحبہ ابھر کر سامنے آئیں۔ اس کراؤڈ کو کا فائدہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا، لیکن ٹوٹنے کا فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو ڈے 1 سے تھا اس کو پذیرائی بھی ملی اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیپلز پارٹی ویژن
مسلم لیگ کے مقابلے میں بہتر ویژن کی حامل ہے، وہ زیادہ پریکٹیکل ہے، وہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو کہتی ہے اس پر وہ عمل بھی کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو سیاسی حرکیات ہیں ان کا زیادہ اور بالخصوص احساس دیہی اور سیاست ادراک کا ہے۔ ایکسپوئر بھی تو نون لیگ اس کے کی مقابلے وجہ میں سے زیادہ ہے۔ اس کو بالکل ٹھیک فائدہ ہوا ہے۔ حقانی خاندان نام ان کا ابھی تک بلیک لسٹ میں ہے، اب بنیادی طور پہ کیونکہ یہ حقانی خاندان اور حقانی نیٹ ورک اور اسی کے بلبوتے پہ پاکستان کو بھی ڈو مور کہا جاتا رہا، اسپیسیفکلی امریکہ نے اس نیٹ ورک کو، یہ حقانی خاندان کو کیوں تاک کے رکھا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ امریکہ اپنی جو شکست کا تاثر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے یا ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں، آپ نے مانا جو دوحہ معاہدہ ہے ایگریمنٹ میں مان لیا کہ ڈی لسٹنگ ہوگی، جن لوگوں کو اقوام متحدہ کے ذریعے ہم نے دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے ان کو ہم نکال دیں گے، آپ اس معاہدے سے مکر رہے ہیں۔ یعنی ایک عالمی طاقت ہونے کی علمبردار ریاست جو ہے وہ بین الاقوامی معاہدے کی جو ساری دنیا کے سامنے ہوا ہے خلاف ورزی کر رہی ہے، اور شکست کھانے کے بعد ایک شکست خوردہ فریق جو ہے وہ فاتحین سے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ ابھی تک اس کی جو سپر پاور ہونے کی حیثیت کو کسی نے اس طرح سے کھلم کھلا چیلنج نہیں کیا، ورنہ جب یو کے کا آرمی چیف کہتا ہے کہ وزیر دفاع کہتا ہے کہ اس کی سپر پاور حیثیت تو ختم ہو چکی ہے، تو ایک زوال پذیر ریاست جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔